तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिसनद मुत्तसिल मिन इमाम हाफिज बीसा मोहम्मद इब्न यूसुफ बिन सरता तिरमिजी रहमहुल्लाह तआला क़ाल बाबु मा जा फी ताजील इफ्तार नबी कुल हदसना बुंदार क़ाल हदसना अब्दुर्रहमान इब्न महदी अन सुफयान अन अबी हाजिम तहवील व अखबरना अबू मुसअब क़िराअतन अन मालिक बिन अनस अन अबी हाजिम अन सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़ालु अन्नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्र वफिल बाब अन अबी हुरैरा व इब्न अब्बास व आयशा व अनस इब्न मालिक क़ाल अबू ईसा हदीसु सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीसुन हसनुन सहीहुन व हुवा अल्लज़ी इख्तारु अहलुल इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व गैरिहिम इस्तहब्बु ताजीलुल फित्र व बिही यक़ूलु शाफ़ी व अहमद व इसहाक़ व बिही यक़ूल हदसना इसहाक़ इब्न मूसा अल-अंसारी قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أجلهم فطرا وبيقول حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم وأبو المغيرة عن الأوزاعي نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبيقول حدثنا حداد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أمارة بن أمير عن أبي أتية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد أحدهما يؤجل الفطر ويجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة قالت أيهما يؤجل الإفطار ويؤجل الصلاة قلنا عبد الله بن مسعود قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر أبو موسى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو عطية اسمه مالك بن أبي عامر الحمداني ويقال مالك بن عامر الحمداني وهو أصح. शाबाश माशाल्लाह। ये बाब है बाबू माजा फी ताजील इफ्तार के इफ्तार यानी रोज़ा तोड़ने में जल्दी करना। तो हज़रत साल बिन साद फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यज़ाल अन्नासु बिखैरिन, लोग मुसलसल भलाई में रहेंगे मा अज्जलुल फितर, जब तक वो इफ्तार को जल्दी करते रहेंगे। वो फिलबाब अन अबी हुरैरा व अपने अब्बास व आयशा व अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हुम। देखो, और लोग मुसलसल खैर में रहेंगे जब तक वो इफ्तार को जल्दी करेंगे। मतलब यह है कि जब लोग इफ्तार में देर करेंगे तो इसका मतलब है कि वो इफरात व तफरीत का शिकार हो गए, वो दीन के बाज़ मामलात गुलू करने लग गए। तो जब भी दीनी मामलात में गुलू आ जाता है तो फिर दीन का हुलिया बिगड़ जाता है। दीन उस हालत में रहता नहीं जिस हालत में हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा ने सिखाया। तो लिहाजा इसका मतलब यही है कि दीनी मामलात में जिस तरह तफरीत ठीक नहीं है, तफरीत का मतलब है कोताही, कि कोई आदमी मसलन पहले ही तोड़ दे। तो इफरात भी ठीक नहीं है कि हद से ज़्यादा गुलू करना, हद से ज़्यादा एहतियात के नाम पर ज़्यादा तशद्दुद करना, वो भी ठीक नहीं है। वो फिलबाब अन अबी हुरैरा व अपने अब्बास व आयशा व अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हुम क़ाला अबू ईसा हदीस साल इब्न सादिन हदीस हसन सहीह वो वल्लज़ी इख्तार अहल इल्म, जिसको अहल इल्म ने इख्तियार किया नबी अलैहि सलाम के सहाबा वगैरह। इस्तहब्बु ताजील, उन्होंने ईद उल फितर की ताजील को मुस्तहब समझा है। फितर की इफ्तार की ताजील को, यानी रोज़ा तोड़ने की ताजील को। वो भी यक़ूल शाफ़ी व अहमद व इसहाक़। और दूसरी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अहब्बु इबादी इलैया, मुझे सबसे पसंदीदा बंदे वो हैं आजलुम फित्रन, जो इफ्तार में ज़्यादा जल्दी करे। देखो, इफ्तार में जल्दी करना है, अपने आप को ऐसा जाहिर करना है जैसे मुझे बहुत ज़्यादा इफ्तार की ज़रूरत है। एक किस्म के अल्लाह के सामने अपनी आजिज़, कि अल्लाह आपने मुझे अपनी इस नियामत से रोके रखा था, अब मुझे इस नियामत की बहुत ज़्यादा तलब। तो एक किस्म की वो है कि अल्लाह के सामने उसकी नियामतों की तरफ जो रगबत होती है ना, वो अल्लाह को पसंद होती है। तो अगर बंदा इस्तेज़ा करे तो वो रोज़े की अहमियत ख़त्म हो जाएगी ना, कि भाई इसकी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। अगर 12 घंटे पहले रोज़ा रखा तो 14 घंटे मजीद, 2 घंटे मजीद भी रख सकता हूँ तो 14 घंटे हो जाएंगे। वो अल्लाह की नियामतों से इस्तिगना, ये ठीक नहीं है। तो जल्दी इफ्तार करने का मतलब है कि मुझे इस नियामत की इतनी ज़रूरत है कि जैसे ही इफ्तार का टाइम हो गया बस मैंने नियामत ले ली। तो इसमें इस वजह से भी अल्लाह को वो बनते हैं। तो आगे उन्होंने की दूसरी सनद बयान की, काल अबू ईसा हज़ा हदीस हसनुन गरीबुन। आगे वही हदीस आ रही है जो हमने कल भी बयान की थी। कहते अभी आती है, कहते हैं कि मैं और मसरूक हज़रत आयशा के पास गए
فقل نام نے کہا یا ام المومنین، اے ام المومنین، نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے دو بندے، احدہما ان میں سے ایک کی فطر، وہ جلدی روزہ افطار کرتا ہے، وہ یعجل الصلاۃ، نماز بھی جلدی پڑھتا ہے، اور دوسرا یؤخر الافطار، افطار میں بھی تاخیر کرتا ہے، وہ یؤخر الصلاۃ، اور نماز بھی تاخیر کرتا ہے۔ قالت فرمایا ایوما یعجل الافطار و یعجل الصلاۃ، کون افطار جلدی کرتا ہے اور نماز بھی جلدی پڑھتا ہے؟ تو ہم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود، ہم نے عرض کیا عبداللہ بن مسعود، فرمایا ہا کذا صنع رسول اللہ، ایسے ہی نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے، والآخر ابو موسیٰ، فرمایا دوسرے حضرت ابو موسیٰ ہے۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح، ابو عطیہ اسمه مالک بن عامر الحمدانی ویقال مالک بن عامر الحمدانی وهو اصح۔ تو دیکھو حضرت ابو مسعود، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بالکل اس کو بہت ہی یعنی کراہت کے ٹائم تک لے کے جاتے تھے، ان کی کوئی ریزن ہو تو کہا جاتا کہ وہ کوفہ کے گورنر تھے، تو کوفہ کے گورنر تھے، ان میں ظاہر حکومتی معاملات ہوتے ہیں، انسان اس میں مصروف ہے، تو اس مصروفیت کی وجہ سے شاید ان سے دیر ہوتی ہے، تو بعض لوگ کہہ سکتے ہیں ان کے مزاج احتیاط ہوگا، تو زیادہ احتیاط کی بنیاد پر وہ اس کو دیر سے کرتے ہوں، لیکن جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل جو ہے نا وہ گویا کہ زیادہ ٹھیک ہے۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في تأخير السحور وبه يقول حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قال قلت كم قدر ذلك قال قدر 50 آية. وبيقول حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن هشام بنحو إلا أنه قال قدر قراءتي 50 آية. وفي الباب عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق استحب تأخير السحور. شابش، یہ باب باب ما جاء فی تاخیر السحور، سحری کو مؤخر کرنے میں، تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ سحری کی، ثم قمنا الی الصلاۃ، پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو ہم نے کہا کم کان قدر ذالک، کتنی مقدار تھی؟ فرمایا قدر 50 آیت، آیتوں کے بقدر، یعنی آپ سحری اور وقفہ کرتے تھے، یعنی نماز کے ٹائم سے اتنے پہلے آپ سحری کر لیتے تھے۔ تو آگے اس میں یوں الفاظ ہے قدر قراءت 50، 50 آیتیں پڑھنے کے بقدر۔ فی الباب عن حذیفہ قال ابو عیسیٰ حدیث زید بن ثابت حدیث حسن صحیح وبی یقول شافعی وحمد و اسحاق عبدور۔ تو سحری میں بھی تاخیر اسی وجہ سے مستحب ہے کہ ایک تو دن میں پھر انسان پر روزہ لمبا نہیں ہوگا، دوسرا اس میں یہ ہے کہ انسان ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ کو ایک قسم کا عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے جو ہے نا آپ کی نعمتیں بڑی محبوب ہے، اس لیے جب تک آپ منع نہیں کرتے تو میں گویا کہ ان نعمتوں کو استعمال کرتا رہتا ہوں، تو اس وجہ سے بھی اس میں گویا کہ تاخیر مستحب ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في بيان الفجر. وبيقول حدثنا حناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن نعمان عن قيس بن طلق بن علي قال حدثني ابي طلق بن علي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا يهدنكم الصائط المسعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر. وفي الباب عن ادي بن حاتم وابي ذر وسمرة رضي الله تعالى عنهم قال ابو عيسى حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه حديث حسن غريب من هذا الوجه. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر أحمر المتبرز. وبيقول عامة أهل العلم. وبيقول حدثنا حناد ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن سوادة بن حنزلة عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطيل في الأفق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. شابش ماشاء اللہ۔ جی کچھ پوچھنا تو نہیں ہے؟ جی تو دیکھو یہ باب ہے بابو ماجا، آپ
फी ईमान फजर, कि फजर से कौन सा फजर मुराद है। वो असल में ना कुरान पाक की उस आयत है, सूरह बकरा की 187 नंबर, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद, कि तुम पिया करो यहाँ के काला धागा सफेद धागे से मुमताज हो जाए, सफेद धागा काले धागे से मुमताज हो जाए, यानी फजर। तो अब वो फजर से कौन सी मुराद है वो बता रहे। तो हजरत तक बिन अली फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कुलू वशरबू, खाया पिया करो, वला यहीदन्नकुम साते अल मुसइद, तुम्हें तुम्हें न उभारे वो रोशनी असाते जो होती है अल मुसइद, चढ़ाई की, ऊंचाई की तरफ। ये फजर काजिब की तरफ इशारा है, जिसमें एक रोशनी आसमान के किनारे पर जहाँ से सूरज नहीं निकलना होता है, बिल्कुल सीधी वो ऊपर जा रही होती है, उसी को फजर काजिब कहते हैं। तो उससे फजर का वक़्त ख़त्म नहीं होता। फरमाया वकुलू वशरबू हत्ता या तरीजल मुल अहमर, फरमाया खाया पिया करो यहाँ तक कि वो सुर्ख जो रोशनी है वो गोया के वाजे हो जाए, जिसको हम फजर सादिक कहते हैं वो। तो फिर आगे फरमाया वो फना इब्न हातिम व अबी ज़र व समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस तल्क़ इब्न अली हदीस हसन ज़ल वज्ह, यानी इसमें इस तरह से इसमें बराबत है। वल अमल अला अन्नु ला साहिब, रोज़ादार पर खाना पीना हराम नहीं समझते हत्ता यकून अल फज्र अल अहमर अल मुअतरिज़, उसमें थोड़ी सी सुर्खी होती है उस फजर सादिक में। अल मुअतरिज़ का मतलब होता है जो चौड़ी, तो सीधी रोशनी के बाद रोशनी जाहिर होती है जो गोया के उफक पर फैली होती है, तो वो मुराद है। वो भी यकूल इल्म। और आगे वो हदीस भी पे हमने किताब सलात में भी पढ़ी थी, सहरी रोके अजान बिलाल, हजरत बिलाल का अजान देना, वल फजरुल मुस्ततील, न वो की रोशनी, वलाकिन अल फजर मुस्ततीर, जो फैली हुई है उफक में, वो फजर गोया के मुराद है। जी आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मा जा फी तशदीद फिल गीबति लिस्साइम व बिही क़ूल हदसना अबू मूसा मुहम्मद इब्न मुसन्ना क़ाल हदसना उस्मान इब्न उमर क़ाल व हदसना इब्न अबी ज़ि'ब अन सय्यदिनिल मुक़बरी अन अबीही अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन लम यदा क़ौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन बिन यदा तामहु व शराबहु फिल बाब अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीह। जी, ये बाब है कि रोज़ादार के लिए गीबत की सख्ती के बारे में, कि गीबत नहीं करनी चाहिए उसे। तो नबी अलैहि सलाम ने मल्लम यदा क़ौल ज़ूर, जो झूठी बात ना छोड़े, वल अमल भी, या उस पर अमल करना, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, तो फिर अल्लाह की कोई ज़रूरत नहीं है, बिअय्यदा ताम व शराब, कि वो अपना पीना भी छोड़ दे। वो फिलबाब अनानस काल हसनुन सहीहुन। तो देखो इसमें पहली बात यह है कि क्या कौल जूर, जूर का मतलब होता है झूठी बात। तो इसमें झूठ भी मुराद है, आमतौर पर गीबत में झूठ होता है। तो लेकिन उसमें यह है कि गीबत क्या है? यानी असल में तो कहानी के अंदर हकीकी कोई बुराई उसके पीठ पीछे उसको बयान करना। लेकिन कौल जूर जिसमें ये तमाम चीजें आ जाती है, गीबत और झूठी गवाही, ये सारा के कौल जूर के तहत आ जाती है, इस किया गया। बाकी फरमाया कि अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है कि वो खाना पीना छोड़ दे। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है, कि अल्लाह ने उसे हलाल चीजों से इसीलिए रोका कि उसकी मर्जी हो जाए चीजों से भी खुद को। तो जब वो चीजों को रोक, तो फिर हलाल चीजों से क्या फायदा? तो उसमें यह है कि यह है कि वो बरकत, वो जो असल में रोजे उससे उसे अता करवाना चाहे, तो गोया कि उस रोजे कोई खास फायदा नहीं कर रहा है। तो फिर गोया कि उसके रोजे से जो
وہ نتیجہ مرتب نہیں ہوگا، اس لیے ایسا فرمایا گیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر آدمی روزہ توڑ دے تو آپ روزہ رکھنے کا کوئی سے ثواب نہ ملے یا کوئی اور پوچھ لے تو، لیکن فرض ذمے سے ہوتا ہے کہ دو الگ سوالات ہوں گے کہ بھائی کام فرض روزہ رکھا ہے یا نہیں، دوسرا یہ کہ رکھا ہے تو اس کے مطابق یا اس میں جو آپ کا لحاظ رکھا ہے یا نہیں ہے، تو لہذا اس کے ذمے سے فرض ہو جائے گا۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في فصل السحور وبه يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو أمانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس وعمر بن العاص والإرباز بن السارية وعقبة بن عبد وأبي الدرداء. وقال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر. سمجھ قال میں آ گیا ہے؟ حدثنا یہ بذلك. آواز آ گئی تھی؟ جی صحیح آ رہی ہے آواز لیکن بریک ہو رہی تھی آپ کی کٹ کے آ رہی تھی آواز. کب سے آپ کی ابھی بھی کٹ رہی ہے. ہوئی تھی؟ جی آپ کی آواز ابھی بھی کٹ رہی ہے، پہلے بھی کٹ رہی تھی. غیبت والا یہ غیبت والا سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ سمجھ آ گیا تھا لیکن آواز کٹ رہی تھی. چل ٹھیک ہے آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في فضل السحور وبه يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. وباب أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس وعمر بن العاص والإرباز بن سارية وعقبة بن عبد وأبي الدرداء رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر. قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث عن موسى بن علي عن ابيه عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا حديث حسن صحيح. واهل مصر يقولون موسى بن علي واهل العراق يقولون موسى بن علي وهو موسى بن علی بن رباح اللخمی. شابش، اب آواز کٹ رہی ہے یا آ رہی ہے؟ اس وقت تو بہتر جی ہے. اب بہتر. اس وقت بہتر ہے؟ جی آ رہی ہے. یہ بھی بہتر۔ فی طہور یہ ہے سحری کی برکت کے بعد کہ نبی علیہ السلام فإن فی السحور برکتن، کیونکہ اس بڑی برکت ہے، تو اس بات کی ابو عباس اور بن عبد اور ابی بدا رضی اللہ عنہ سب سے مروی حدیث انس حدیث حسن صحیح۔ اور آپ سے یہ بھی مروی ہے ایک اور حدیث کے فصل ما صیامنا کے روزے اور کتاب کے روزوں کے درمیان فرق ہے، اس میں فرق جو ہے نا سحر اکلت السحر وہ سحری کا کھانا ہے۔ آگے اس کی سند پیش کر دی کہ حدثنا بذالک قال حدثنا الليث عن مولى عمرو بن العاص عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهذا حدیث حسن صحیح۔ اور علی صلی کہا کرتے تھے اس نے علی موسیٰ بن علی بن ربا اللخمی، یعنی تھوڑا نام میں یہ ہے کہ یہ اس مکبر ہے یا اس میں مصغر ہے، تھوڑا سا یہ اس میں اختلاف ہے۔ تو دیکھو سحری کی ظاہر ہے بڑی برکت ہے، اور سحری کھانا کوئی عام کام نہیں، کافی ہے روزے کی وجہ سے کہ سحری کے لیے پھر کھانا ظاہر ہے وہ کھانے کا ٹائم تو اس ٹائم پھر آئی گئی ہے، اور اس میں گویا کی قسم کا اپنی کام کر رہا ہوں تو ثواب بھی اس میں اسی وجہ سے زیادہ ہے۔
جی آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر. وبه يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ قراء الغميم وصام الناس معه فقيل له إن الناس قد شك عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد الأسر فشرب والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك الأصاة. وفي الباب عن كعب بن عاصم وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر واختلف أهل العلم في الصوم في السفر فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر واختار أحمد وإسحاق الفطر في السفر وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم إن وجد قوة فصام فحسن وهو أفضل وإن أفطر فحسن وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك. وقال الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وقوله حين بلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك الأصاة. وجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله تعالى فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقبل على ذلك فهو أعجب إلي. باب مجا فی کراہیت الصوم فی السفر کہ سفر میں روزہ رکھنے کی کراہیت ناپسندیدگی. تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نکلے الی مکہ، مکہ کی طرف عام الفتح، فتح مکہ والے سال. فصاما، پھر آپ نے روزہ رکھا یہاں تک کہ امیم پہنچے ہیں. وسام الناس معه، لوگ بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھتے رہے. مطلب یہ کہ اس دوران جتنے دن گزرے. فقیل لو، تو آپ سے فرمایا ان ناس قد شق علیہم الصیام، لوگوں پر روزہ رکھنا کافی بھاری ہو گیا. ان الناس ینظرون، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ روزہ رکھیں گے یا نہیں. فدا بقدح من ماء، تو پھر آپ نے پھر پانی کا پیالہ منگوایا عصر کے بعد. فشرب، اسے پیا. والناس ینظرون الیہ، کی طرف دیکھ رہے تھے. وصام بعضهم، کچھ افطار کیا کچھ نے روزہ رکھا. تو جب آپ کو خبر پہنچی اولئک العصاة، یہ لوگ جو ہیں کہ نافرمان ہیں. پانی کا مطلب یہ ہے کہ کی وجہ یہ کہ جنگ کے ہاتھ کے لے جائے، تو اس وجہ سے کہ ان کو اس فی الباب ابن عبد. سر یہ آواز آپ کی نہیں ٹھیک آ رہی، بریک آواز بہت زیادہ اپڈیٹ ہو رہی ہے. پھر بریک، پتہ نہیں آپ لوگوں کی آواز مجھے بہت ہی کلیئر آ رہی ہے، واللہ عالم کی وجہ دونوں طرف سے کٹنی چاہیے. ہاں جی، اب کیسی؟ اب کچھ بہتر یہ تھی. شاید اس میں یہ شاید نیٹ ایسا ہو کہ ایک طرف سے وہ ٹھیک کر رہا ہے اور دوسری طرف سے نہیں ٹرانسفر کر رہا. اب استاد جب آپ بول رہے ہیں تو اب بالکل ٹھیک آ رہی ہے. وہ یا تو کوئی آپ کے مائک کی پوزیشن ہے کہ جب آپ وہ تشریح شروع کرتے ہیں تو میں نے اب کیسی ہے؟ اب بالکل ٹھیک ہے. استاد جب آپ بولتے ہیں نا کہ یہ آپ لگتا ہے کیسی میں ہیں، نے 100% کریکٹ ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے. میں نے اس کو اب تھوڑا سا قریب کیا، پہلے اس میں چارجر بھی لگا ہوا تھا، شاید اس وجہ سے بھی کوئی پرابلم کر رہا ہے. جی. وہ فی الباب ابن عباس وابی ہریرہ قال ابو عیسیٰ حدیث جابر حدیث حسن صحیح. اب ٹھیک ہے یا اب بھی ٹھیک نہیں ہے؟ اب بالکل ٹھیک ہے. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے سر. چلے جی. وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس من البر الصیام فی السفر، آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. کا اختلاف ہے سفر میں روزہ رکھنے کے بارے میں. نبی علیہ السلام کے صحابہ اور ان الفطر فی السفر، کہ سفر میں افطار کرنا افضل ہے، یا کہ بعض کہتے ہیں ان پر اعادہ ہے جب سفر میں روزہ رکھے گا، اور امام احمد اور اسحاق نے سفر میں افطار کرنے کو افضل قرار دیا.
اور بعض عالم نبی علیہ السلام کے صحابہ وغیرہ ان وجد قوتن کہ اگر طاقت ہو استطاعت ہو تو روزہ رکھے فحسن تو اچھا ہے، وہ افضل اور افضل ہے، وہ ان افطر ہو اگر افطار کرے فحسن تو بھی اچھا ہے۔ یہی سفیان ثوری، مالک بن انس، عبداللہ بن مبارک کا قول ہے۔ اب کٹ رہی ہے یا نہیں کٹ رہی؟ اب ٹھیک ہے صحیح. جی نہیں کٹ. یہ لگا رہی ہے، ہاں کٹ رہی ہے اب نہیں؟ نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب بالکل ٹھیک ہے. ہاں یہ اصل میں چارجر لگا ہوا تھا، شاید اس کی وجہ سے کوئی ہو سکتا ہے پرابلم آ تو۔ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اس قول کا ہے کہ لیس من البر الصیام فی السر وقولی، اور آپ کا یہ قول کہ جب لوگوں کو روزہ کا آپ نے فرمایا اولئک العصات عصات، ان دونوں قولوں کا مطلب یہ فوج اعضا، اس کی وجہ یا اس کی تعویل یہ، اذا لم يحتمل قلب رخصت اللہ تعالی، کہ جب اس کے دل نے اللہ کی رخصت کو دل سے قبول نہیں کیا، یعنی وہ اس پر گویا رکھنا اس پر ویسی بھاری تھا روزہ چھوڑنا کہ میں کیسے چھوڑوں، گویا میں یہ گویا کہ اس کا دل سے اس پر راضی نہیں تھا۔ پاما امن الفطر مبان، بہرحال جو افطار کو مباح سمجھے وسامہ اور روزہ رکھے بھی اعلیٰ ذالک، اور اس پر اسے استطاعت بھی ہو، فهو آب الیہ، تو وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ دیکھو یہ بڑی اہم بات ہے جو امام شافی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے کہ امام شافی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ ناپسندیدگی کی صورت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سہولت کو دل سے قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو۔ یہ بات ہے کہ جو ظاہر امام شافی جیسے لکھتا ہے، عموماً ہوتا کیا ہے کہ لوگ دینداری زیادہ دیندار لوگوں کے کام ہے، یا دینداری جو بہت زیادہ دیندار ہوتے ہیں تو بسا اوقات دینداری میں اتنا سے جاتے کہ ان کو رخصتیں اچھی تھی، اور وہ بسا اوقات تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا لے کہ وہ رخصتوں کو گویا کہ کم دینداری سمجھتے ہیں، حالانکہ رخصتیں بھی اللہ کا حکم ہے جیسے عزیمت اللہ کا حکم ہے، تو رخصت کو بڑے ہی کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو گویا کہ اس میں اگر آدمی پھر کہتا ہے نہیں میں کیسے روزہ رکھوں چھوڑوں گا، میں نے تو کبھی روزہ چھوڑا ہی نہیں ہے اور میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر یہ گویا کہ قسم کا نا دین کے ساتھ مقابلہ ہے۔ اس کو بخاری کی حدیث میں آپ نے وہ پڑھی ہوگی، کتاب الایمان میں، کتاب العلم میں آتی ہے، وَلَا يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، کہ دین سے جو بھی مقابلہ کرتا ہے دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔ مقابلہ نہیں کرنا، ہم نے جو اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے شو کرنا، اس کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ ہے تو چلو آپ کی رخصت ہے تو خوشی خوشی لے لیتے ہیں، تو گویا کہ اس سے ایک قسم کا نا، جب جتنی ہم اپنی کمزوری کا اظہار کریں گے اللہ اتنا زیادہ خوش ہوں گے، ظاہر ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں اکتاتے، یہاں تک کہ تم عمل کرنے سے اکتا جاؤ گے، تو لہٰذا جو اس طرح سے پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ کا زوم بھی نہیں آتا، کمزوری دکھا دیتا ہے تو پھر تقویٰ کا زوم بھی نہیں آتا۔ میں نا زیادہ تر فجر کی سنتوں کے باقی سنتیں بھی نہیں پڑھ، اور ایسا نہیں ہے کہ ظاہر ہے سنت کہ کتنا ٹائم اس پہ لگے گا، کوشش یہ کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنی فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ یہ دکھا دی جائے کہ بس سفر میں ہوں، بھئی کمزور ہوں، سفر میں ہوں، بس یہ رخصت ہے، سفر میں اب سنتوں کی وہ اہمیت نہیں ہے جو ایک حضر میں ہوتی ہے، تو بس اسی سے ہی میں گویا کہ یعنی اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے اسی سے ہی گویا کہ وہ لے لیا، رخصت لے لی۔ تو اسی طرح دو رکعت نماز ہو انسان کھلے دل سے پڑھے، ایسا کہ یار کاش 4 رکعت زیادہ ثواب ہوتا۔ تو روزہ سفر میں بھی یہی ہے کہ اگر ایک آدمی مشقت میں پھر بھی روزہ رکھ رہا ہے، پھر سے رخصت دینے کا اللہ نے رخصت تو اللہ نے دی اسی وجہ سے تاکہ اس طرح سے نہ ہو جائے، تو اس لیے گویا کہ یہ ہے۔ ایک تو امام شافعی نے اس کی یہ تعویل کی ہے، لیکن باقی ائمہ نے یہ تعویل کی ہے کہ یہ دراصل ان لوگ اصل میں نا یہ الگ الگ لوگوں پر ہے۔ اگر آدمی روزہ رکھنا افضل ہے، اور اگر رونے کی سہولت ہے پھر چھوڑنا افضل ہے، لہذا پھر اگر وہ اپنے اوپر جبر کر کے روزہ رکھے گا تو ان کے لیے پھر یہ ارشادات ہے اور پھر یہ مکروہ ہے، بھائی پھر رخصت لینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح بیماری میں بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں کہ بہت بیمار ہوتے ہیں پڑے رہتے ہیں، کوئی ان کی ایسی حالت ہے کہ بسا اوقات ڈاکٹر کہتا ہے لگا دو اس کو کوئی کھلا دو، یہ اس کا آپریشن کرو، مر جائے گا وہ، پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں میں نے بھائی جب اللہ کی طرف سے رخصت ہے تو بھائی ہر عزت ہونے سے اللہ کو کوئی نقصان ہوتا ہے؟
کوئی نقصان نہیں ہوتا. کوئی ہم اللہ کے کوئی کر رہے ہیں, کوئی اسٹیٹس اضافہ کر رہے ہیں, کچھ بھی تو نہیں کر رہے ہیں نا. ہم اپنا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ جہاں رخصت لے لینا چاہیے. تو گویا کہ رخصتوں کو بھی کھلے یہ بھی اس کا بھی گویا کہ ایک دین کا ایک باقاعدہ حصہ ہے. جی یہ اب تو رہی ہے آواز یا نہیں, بتا دیا کرو. سر ٹھیک آتی رہی ہے, اب تھوڑی ٹھیک ہے سی استاد جی. صحیح کٹ کٹ کے آ رہی ہے. اب آپ لوگوں کی بھی ٹوٹ گئی آواز. ہاں اب واقعی نیٹ ہے. کٹ کٹ کے آ رہی ہے, اللہ عالم. جی ایک منٹ میں ذرا دوبارہ ہو کر آتا ہوں, جاتے میں دوبارہ ہو کر آتا ہوں, ایک منٹ. نہیں ٹریفک جی زیادہ پڑھو. ہوگی نا. اور یہ نا میسج کر دیں. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جب آپ کسی کی بات نہیں سن پاتے نا صحیح طرح سے, جیسے کسی کے کان بھاری ہو, تو نیٹ اور کان بھاری وہ لفظ ہی مس ہوگا جو اس بندے کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا. جو سمجھ آ رہے ہوتے ہیں وہ الفاظ آ رہے ہوتے ہیں, جو مین لفظ ہوتے ہیں اسی نہیں ہوتے. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے سر. اور سر یہ جو رخصتوں کا ہے, یہ تو بڑا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں, تھکے ہوئے ہوتے ہیں, جب اپنے اتنی دور کا سفر کر کے رشتے داروں میں جا کے بیٹھتے ہیں, تو پھر ایسے لمبی لمبی نمازیں پڑھنے لگ جائیں, خود بھی ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ گھر والے بھی کہتے ہیں جی آیا تو نمازیں پڑھنے لگ گئے. تو یہ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ رخصت ہے ہمیں, کہ بس ہم نے فرض پڑھنے ہیں, وہ 4 والے صرف 2 پڑھنے ہیں. بالکل بالکل, ان رخصتوں کو لینا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے, وہ بہت کھلے دل سے رخصتوں کو لیتے تھے. تو بھائی لینا چاہیے رخصتوں کو, اچھی بات ہے. بھائی دیکھیں, اگر ہم اس کو دیکھیں قیامت والے دن کیا ہمارے اعمال ہمیں بخشیں گے؟ آپ لوگ کیا 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 سمجھتے ہیں؟ کبھی نہیں کبھی سر, جب بھی نہیں اللہ سر. کی رحمت سے ہی بخشے جائیں. کبھی بھی نہیں نا. تو جب ہمارے اعمال بخش ہی نہیں پا رہے, تو پھر تو ظاہر ہے ہم نے انہیں کے فضل سے جو کچھ ہمیں ملنا تھا یا ملے گا انہیں کے فضل سے ہی ملے گا. پھر اتنا زیادہ مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ بہت ہی, میں یا ہو سکتا ہے, لیکن میں بہت ہوں, میں رخصتوں سے بہت اس کو بہت ہی, بھائی میرے 2 رکعت نفل پڑھنے سے اللہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو جب تھکے ہوئے ہیں تو مت پڑھیں بھائی, تھکے ہوئے ہیں, سر میں درد ہے. اسی طرح سفر میں ہے تو رخصت لے لیں. اسی طرح جماعت میں کوئی ابھی جماعت میں جانا ہے, ادھر بارش ہو رہی ہے, تو خود کو گیلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو دکھا دے کہ اللہ بس مجبوری ہے, میں کمزور آدمی ہوں. تو اپنی کمزوری میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑا سا شرمندہ شرمندہ رہتا ہے نا, کہ یار مجھ سے دیکھو وہ چیز بھی رہ گئی, وہ چیز تو شرمندہ شرمندہ رہتا ہے. تو پھر اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے, ورنہ تو بندہ بڑے اپنے کو نہ سمجھتے ہوئے بھی 30 مار خان سمجھ ہی لیتا ہے. تو اللہ کے سامنے تو جتنا خود کو جھکائیں گے اتنا زیادہ اس کی رحمت آئے گی نا. تو ہو سکتا ہے یہ مزاج کا فرق ہے. ایسا نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جو لوگ بہت زیادہ احتیاط یا بہت زیادہ اعلیٰ چیزوں عزائم میں بہت زیادہ مشقت کرتے وہ غلط. ہر آدمی کا اپنا مزاج ہے, کم از کم میرا مزاج ہی ہے. اور سر سمجھ میں میں آ تو گیا؟ جب رخصتوں پہ عمل کرتی ہوں تو مجھے اللہ پہ بہت پیار آتا ہے کہ اللہ کو کتنا ہمارا خیال ہے, کہ ایسا ہی. وہ ہمارے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ ہمارے سے زیادہ مشقت نہیں لینا چاہتا. ہاں دیکھو, اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول توڑے ہیں نا ہمارے لیے, ہماری وہ کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے. تو پھر ہمیں اصول لے لینا چاہیے. دیکھو اب عید کی چھٹیاں ہیں, اب اگر کوئی طالب علم کہتا ہے مجھے عید کی چھٹیوں میں بھی پڑھاؤ, میں نے چھٹی ہی نہیں کرنی, تو استاد کیا سمجھے گا؟ استاد یہی کہے گا کہ بھائی دیکھو ٹھیک ہے, شوق اچھی چیز ہے, لیکن جب بعد آپ کو چھٹی دے رہے تو وہ آپ کو گویا کہ وہ آپ کو نقصان تو نہیں کر رہا. مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ استاد میرا نقصان کر رہے جو چھٹی دے رہا ہے, تو گویا کہ وہ تھوڑا سا نا اچھا سا فیل نہیں ہوگا نا. تو اس لیے یہاں ہمیں اللہ کے سامنے ایسی خود کو گویا کہ ایسی رکھنا چاہیے. جی تو آج کی چھٹی کر آگے. لینی چاہیے تھی. نہیں, آج کی چھٹی کیوں کرے؟ سبق تو ابھی تو ہمیں چھٹی کرنی ہے نا, یہ سبق کے ٹائم اگلے میں ہفتے چھٹی چھٹی کرنی ہے. ہوگی. یہ اگلے آپ ہفتے سر چھٹی سمجھ ہوگی. نہیں. یعنی آپ تو یہ کہتے ہیں کہ نماز ہی چھوڑ دے, تو وہ والی بات تو نہیں, نہیں ابھی ہے نا. عید کی چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں. یہ غلط رخصت لینا چاہ رہے ہیں.
हाँ, ये गलत रुखसत, गलत तो तर्जुमा गलत है। रुखसत भी नहीं लेना कि भाई फर्जी कोई बात छोड़ दे। और जी, तो वैसे उस्ताद जी रुखसत रुखसत लेना वै, चाहिए। वैसे उस्ताद जी ये रुखसत के मामले में ये जी जी। कायदा बहुत फिट आता है कि बस अल्लाह के सामने 30 मार खान नहीं बनना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। रुखसत ही ले और ये लो। हदीस में आता है बाकायदा कि इन अल्लाह युहिब्बु अन युअता रुखसहु कमा युहिब्बु अन युअता अज़ाइमहु, इस तरह के अल्फाज हैं कि अल्लाह को पसंद है कि उसकी रुखसतों पे अमल किया जाए, जैसे उनको पसंद है कि उनकी अजीमत वाले हकाम पे अमल किया जाए। ये बाकायदा अल्लाह को पसंद है। तो बाकी ये बाकायदा हदीस से इसकी तईद चीज की। जी पढ़ें। बाजी ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मैंने हदीस पढ़ी है इसके अंदर है कि आप वसल्लम ने असर के बाद पानी का प्याला मंगवाया और पानी पिया। तो हालांकि असर और मगरिब के दरमियान में तो बहुत कम वक्त होता है। तो बेहतर तो ये था कि रोजा जो है उसको मुकम्मल कर लिया जाता, कि फिर अब रोजा जी जी, रख के दोबारा जब बताएं। उसको अफ्तार करेंगे तो फिर तो यहाँ पर उसका कफारा नहीं देना होता। नहीं नहीं, हाँ ये देखो, सफर में अगर आदमी रोजा रखे ना, ये मसला बताना चाहिए था कि अगर सफर में आदमी रोजा रखे और रोजा रखने के बाद क्या हो जाए, बहुत ज्यादा इंसान को थक जाए या बहुत ज्यादा मसलन प्यास लगे और या कोई भी उज़र पेश आ जाए, तो अगर वो उस वक्त तोड़ दे तो सफर में फिर कफारा नहीं आता, सिर्फ कज़ा आती है। सफर में कसदन रोजा तड़ने से भी कफ नहीं आता, वहां सिर्फ कज़ा आती है। जी पिछले दिनों पिछले हफ्ते उस्ताद रशीद साहब से भी ये सवाल किया था। तो अगर आखिरी 10 मिनट में कुर्बानी के मसाइल तो खैर पता ही है सबको, तो उसकी फजीलत और सारे घर की तरफ से एक कुर्बानी या हर बंदे की तरफ से एक एक कुर्बानी पर अगर इसे 5 मिनट की ब्रीफिंग दे दें तो बड़े मशहूर होंगे। ठीक है, तो ये दूसरे घंटे में कर लेते हैं ना। जी ठीक है। दूसरा समाज, तो मौलाना आज नहीं होंगे, तो हम आज हम दो इंशाल्लाह रख लेंगे, तो उसमें कर जी लेते हैं ठीक। इंशाल्लाह। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी सर मेरे बिस्मिल्लाह। ज़हन पढ़े में हम वो आगे। हदीस भी आ रही है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम ने देखा कि वो कुछ एक सहाबी थे, तो उनको कुछ साहबा जो थे वो साया किए हुए और उनको पंखा चल रहे, हवा दे रहे, तो पूछा क्या है कि इन्होंने रोजा रखा हुआ है। तो आपने फरमाया कि इन्होंने रुखसत पे क्यों नहीं अमल किया ना। ये वाली हदीस भी इसमें आएगी। बिल्कुल, वो भी इसी में आएगी, बिल्कुल वो भी इसी चीज में आएगी कि मकसद पर अमल कर था। बिल्कुल। और एक हदीस भी है जिसमें वो जब जिन तो वो कोई काम नहीं कर सके और जिन्होंने रोजे नहीं रखे थे, तो उन्होंने उनके सारे काम कर दिए, में रखने वाले आ जाएंगे। इसमें ये भी है कि अरे जिन्होंने रोजा रखा उन्होंने खिदमत नहीं की, और जिन्होंने रोजा खिदमत की तो उनका सवाब गोया कि इस तरह से फिर गोया कि डबल हो गया। देखो ये ना कई मरतबा ऐसा होता है, तो आपने मस्जिद में देखा होगा, कई तबलीगी हजरात को, कई बहुत ही सूफी हजरात को 2-3 मिनट लेट आते हैं, नमाज खड़ती है, वो काम करते हैं। जरा वो है, देखा है क्या आपने ना, नमाज पहले आप क्यों खड़ी कर। हाँ, उसकी आपकी बात तकलीफी। समझ नहीं है, थोड़ा कट गई आवाज। मिनट, मेरा वो वाईफाई अभी आया है, उसको लगा दो शायद। तो जी, अब आवाज आ रही है। जी उस्ताद जी, आप तो जी बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आप कुछ साथ ही बैठे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो वाईफाई भी बस ऐसा ही है। को ये बता रहा था कि कई मर्तबा आपने देखा होगा साजिद में कि एक सूफी साहब है, वो मस्जिद में आते हैं, तो मस्जिद में आने के बाद कोई जमात खड़ी होती है, तो कोई घड़ी का मसला होता है या कोई थोड़ा सा इमाम साहब 1-2 मिनट खड़े हो जाते हैं, तो वो लड़ रहे होते हैं। मानी छोड़नी कभी, मुझसे कभी तकबीर उला छूट ही नहीं सकती। दरअसल इनका ज़हन ये होता है कि मुझसे तो कभी नहीं छूट सकती, आज ये इमाम साहब की ही गलती है, सारे मस्जिद वालों की गलती है, जो मुझसे पहले उन्होंने जब भाई जमात खड़ी कर दी। तो गए कि इन चीज़ों में बहुत ही सिंपल रहना है।
بھائی عبادات ہم نے بس اللہ کی ڈیوٹی پوری کرنی ہے، وہاں جا کر بھائی جو ڈیوٹی کر بھی رہے ہیں پتہ نہیں اس ڈیوٹی پہ کیا ملے گا، یعنی کم از کم میں اپنے لیے یہ تو یقین اور آپ سب کے سامنے اعتراف کرتا ہوں، مجھے تو 1% بھی یقین نہیں کہ میرے نمازوں پہ مجھے کچھ ملے گا ہی نہیں ملے گا۔ تو جب یقین ہی نہیں ہے، جب ان نمازوں پہ کچھ ملنا ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اصل تو وہ ہے کہ ہم صرف اللہ کے سامنے عبودیت دکھاتے ہیں، بس یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ عبودیت ہے کہ بس اللہ نے کہا ہے کرو، ورنہ تو یعنی جس طرح سے ہم کر رہے ہیں وہ تو ایک قسم کی بے ادبی ہے۔ تو وہ ہے کہ انسان کو اتنا زیادہ اس کو عبادات کو اتنا بہت اعلیٰ درجے سے عبادت کا حق دنیا میں ظاہر انبیاء نے ادا کیا ہے، صحابہ نے ادا کیا، یہ جو بہت وہ انہوں نے بھی حق ادا نہیں کیا، وہ بھی وہی نہیں کہتے تھے کہ ہم نے حق ادا کر دیا، تو اللہ کا حق تو ویسے بھی ایک انسان ادا نہیں کر سکتا نا، تو پھر ہم کہاں سے؟ سمجھ گئے نا بات؟ جی سر۔ یعنی دوسرے سر لفظوں میں کہ ہم باغی نہیں ہیں، کیا؟ ہم باغی نہیں ہیں یا اللہ، ہم باغی نہیں ہیں بس۔ بس ہم باغی نہیں ہیں، ہم باغی نہیں ہیں، اللہ آپ نے حکم کیا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں نبی علیہ السلام کی اتباع میں۔ ہمارے نا ایک بعض اساتذہ اس کی مثال دیا کرتے تھے، اور جو بہت ہی بہترین قسم کی مثال تھی، کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بادشاہ ہے اور بہت امیر آدمی ہے، بادشاہ ہے، اس کے پاس میٹھے پانی اور اعلیٰ فلٹر پانی کی بہت قیمتی قسم کا پانی ہے، اور ایک آدمی کیا کرتا ہے، وہ اپنے گھر کا جوہڑ کا ایک پانی، اور وہ بھی بیکار سے برتن میں وہ لے کے اس بادشاہ کی خدمت میں لے کے جا رہا ہوتا ہے کہ یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے، تو اس کو اس گفٹ کی کیا ضرورت ہے؟ تو گویا کہ ایک قسم کا تو وہ بادشاہ کے ساتھ ناانصافی ہے، یا بادشاہ کے ساتھ وہ غلط کر رہا ہے کہ بھائی وہ جو اتنا اعلیٰ فلٹر کا پانی ہے، یہ وہ جوڑ کا پانی اس کو کیا کرے گا؟ تو گویا کہ ہماری عبادتوں کی مثال تو ایسی ہے، لیکن چونکہ اساتذہ کا یا اپنے بڑوں کا، اپنے سلف و صالحین کا یہ حکم ہے کہ کرنا ہے، جیسے مرضی بیکار کرو لیکن کرنا ہے چھوڑنا نہیں، تو لہذا ہم کر رہے ہیں ان کی اتباع میں۔ تو انسان کو اللہ گویا کہ اللہ بھی تو بار بار کہتے ہاں ہیں نا، یا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو ہم نے تو اس پہ عمل کرنا نا۔ بالکل ایسی، بالکل اس چیز پہ عمل کریں۔ جی یہ ایک اور باب پڑھ لیں، جی استاد۔ ایک باب اور پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ چھٹی کر لیتے، پھر 9:30 پھر آنا ہے دوبارہ۔ جی استاد۔ چلو 9:30 آ جائے، چلو کھانا وغیرہ بھی کھا لیں گے سب۔ جی پڑھو۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الرخصة بالصوم في السفر. ويقول حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر وكان يسرد الصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فافطر. وفي الباب عن أنس بن مالك وأبي سعيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبي الدرداء وحمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن صحيح. وبيقول حدثنا نصر بن العلي الجهزمي قال حدثنا بشر بن المفضل عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر فطره. وبيقول حدثنا نصر بن العلي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الجريري تحبيل وحدثنا سفيان بن بقين قال حدثنا عبد الأعلى عن جريري عن أبي نزرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد المفطر ولا الصائم ولا الصائم ولا المفطر وكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فافطر فحسن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. شابش ماشاءاللہ۔ یہ باب ہے، باب ما جاء فی الرخصۃ فی الصوم فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنے کی رخصت ہے، کہ حضرت یعنی چونکہ پیچھے بہت تشدید آئی ہے تو اب اس میں یہ بتا رہے کہ نہیں روزہ رکھ بھی سکتے ہیں۔ تو حمزہ بن عامر اسلمی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا عن الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنے کے بارے میں، وکان یسرد الصوم، اور وہ گویا کہ تسلسل کے ساتھ روزے رکھ رہے تھے۔ فقال رسول اللہ علیہ وسلم ان شئت فصم، اگر آپ چاہیں تو روزہ رکھے، وہ ان شئت فافطر، چاہے تو افطار کرے۔
وفي الباب عن انس بن مالك وابي سعيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وابي الدرداء وحمزة بن عمر الاسلمي رضي الله عنه. قال ابو عيسى حديث عائشہ ان حمزة بن عمر الاسلمي سأل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هذا حدیث حسن صحیح، یعنی یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور آگے دوسری حدیث ہے حضرت ابو سعید کی کہ ہم سفر کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ رمضان کے مہینے میں، فما يعاب على الصائم صومه، تو روزہ دار وہ تنقید نہیں کرتا تھا یا گویا کہ عیب نہیں لگاتا تھا روزہ دار پر اس کے روزے کے حوالے سے، وَلَا عَلَى الْمُفْطِرِ فِطْرُ، اور نہ تنقید کرتے تھے افطار کرنے والوں پر ان کے افطار کی وجہ سے، یعنی سب کے پاس چوائس تھی کہ وہ روزہ رکھے یا چھوڑ دے۔ اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم سفر کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، فمن الصائم، ہم میں سے کچھ روزہ دار تھے، ومن المفطر، کچھ افطار والے تھے، فلا یجد المفطر علی الصائم، تو کوئی ناراضگی یا غصہ نہیں کرتا تھا مفطر صائم پر، ولا الصائم علی المفطر، نہ روزہ دار افطار کرنے والوں پر، وکانوا یرون، اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جس کے پاس طاقت ہو فصام، روزہ رکھے، فحسن، تو اچھا ہے، ومن وجد ضعفا، اور جس نے کمزوری محسوس کی، فافطر، افطار کیا، تو یہ بھی اچھا ہے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح۔ جی آگے ایک باب اور پڑھ لیں، آواز اب کچھ ٹھیک ہو گئی؟ جی سر جی، بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الافطار. وبه يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن معمر بن ابي حيي عن ابن المسيب انه سأله عن الصوم في السفر فحدث ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين، يوم بدر والفتح، فافطرنا فيهما. وفي الباب عن ابي سعيد رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث عمر رضي الله عنه لا نعرفه الا من هذا الوجه، وقد روي عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالفطر في غزوة غزاها، وقد روي عن عمر بن الخطاب النحو هذا انه رخص في الافطار عند لقاء العدو، وبه يقول بعض اهل العلم. جی شاباش۔ یہ باب ہے باب ما جاء فی الرخصۃ للمحارب فی الافطار، کہ جو محارب ہے، جو لڑنے والا ہے تو اس کو روزہ رکھنے کی افطار کا رخصت۔ تو سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ انہوں سے پوچھا صوم فی السفر کے بارے میں، فحدثنا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا رمضان میں، دو غزوے، یوم بدر، غزوہ الفتح اور غزوہ فتح مکہ، فافطرنا فیہما، ہم دونوں میں افطار نہیں رکھے تھے۔ وفی الباب عن ابی سعید قال ابو عیسیٰ عمر فی من هذا الوجه، وقد روی عن ابی سعید عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه امر بالفطر فی غزوة غزاها، کہ انہوں نے افطار کرنے کا حکم دیا تھا غزوے میں اپنے غزوہ کیا تھا، یا وقد روی عن عمر بن الخطاب نحوازا، کہ انہوں نے بھی دشمن سے لڑنے کے وقت بھی یقول بعض آل العلم۔ یہ اتنا کافی ہے، یہ اگلا باب اس کے بعد پڑھیں وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ ہاں نہیں سر، وقفے جی کے بعد تو گم نہیں ہو جانا، آ جانا سب، تو اس کو پھر دیکھ لیتے، کوئی قربانی کی چیز آپ کے سوالات ہوں گے تو وہ بھی لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے۔ جی سر انشاءاللہ۔ چلو جی ٹھیک ہے۔